बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं, इस वक्त लग ये रहा है कि शायद उसमें कोई डेडलॉक आ गया, क्योंकि दोनों तरफ से जब बात सुने तो एक दूसरे पर ब्लेम गेम हो रही है। एक जानिब तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया था कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकातें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से होनी चाहिए और उसको वो फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ वो मुलाकात नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को नहीं दे पा रही और ये मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ पा रहा। दूसरी जानिब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ये शिकवा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग जो बातें मुज़ाकरात की टेबल पर करते हैं, बाहर आकर रवैया और गुफ्तगू उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और जो अब इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेने के हवाले से बातें हो रही हैं, इरफान सिद्दीकी साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि शायद इससे मुज़ाकराती अमल मुतासर हो सकता है। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, किस फरीक की वजह से ये मुज़ाकरात का अमल ये तातुल का शिकार है, और अगर ये तातुल रहता है तो तहरीक इंसाफ अपनी 31 जनवरी की जो डेडलाइन है उस पर बरकरार रहेगी, उस पर कायम रहेगी, या उसको भी एक्सटेंड करने पर गौर कर सकती है। फिर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब क्या इस मुज़ाकराती अमल के नतीजे में उनकी जेल से रहाई का कोई इम्कान है, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इन तमाम मामलात पर डिस्कशन करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के और रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी है उसके। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो मुज़ाकराती अमल है इसमें एज ऑफ नाउ लग ये रहा है कि कोई डेडलॉक की सिचुएशन है, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है आपकी गवर्नमेंट के साथ अगली सिटिंग के हवाले से, और ये जो डेडलॉक बज़ाहिर लग रहा है इसकी वजह क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुज़ाकरात की टाइमिंग बहुत अहम है जी। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है। अमन व अमान आपके सामने है कि किस तरह का बहरान है। अमन व अमान का माशी बहरान है, समाजी बहरान है, सियासी बहरान है। दुनिया के बदलते हुए हालात में पाकिस्तान इरेलीवेंट नज़र आता है। खित्ते के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं, हमारा पहले ईस्टर्न बॉर्डर डिस्टर्ब था, वेस्टर्न बॉर्डर भी डिस्टर्ब हो गया हुआ है। पाकिस्तान सैंडविच बनता चला जा रहा है और हुकूमत का आप देखें तहम्मुल जो हुक्मरानों का बहुत ख़त्म हो चुका हुआ है, पेशेंस नहीं रहा है। जैसे नहीं बुखलाए होते हैं, थके हुए होते हैं, इनका पेशेंस ख़त्म हो चुका हुआ है, ये बुखलाए हुए हैं। पाकिस्तान दिन ब दिन तबाही की दलदल में चला जा रहा है। इमरान खान साहब ने जब देखा कि बिल्कुल इस काबिल नहीं रहे ये कोई मुल्क चलाएं, तो मुज़ाकरात की बात की है। पहले टीम बना दी, एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन ये कोई पाकिस्तान बचाने के लिए असल में ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था मशरक़ और मगरब का। 9 मई बहुत अहम है। 9 मई को जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया और सियासी वर्करों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, एक पार्टी को टोटली एलिमिनेट करने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। और इन्वान क्या था? 9 मई जुडिशल कमीशन बना दो 9 मई के ऊपर। ये ज़बरदस्त डिमांड, ये बुनियाद हो सकती है आगे बढ़ने की और पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए। इसी तरह से 26 नवंबर था, ये भी आप देख लें क्या हुआ। लोग आए, पाकिस्तानी थे, हमारे जवान थे पाकिस्तान, यहाँ इस्लामाबाद पाए तख्त में आए, उनके साथ क्या हुआ? आपने एक रात भी बर्दाश्त नहीं किया उन्हें, आप एंगेज करते उन्हें। लिहाजा इस वक्त हुकूमत को भी समझना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। आपका इमेज दुनिया में ख़त्म हो चुका हुआ है, आपके बारे में क्वेश्चन उठ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान असल बावकार मुल्क नहीं रहा। ह्यूमन राइट्स के हवाले से दुनिया में बदतरीन ममालिक में पाकिस्तान चला गया। आप देखें नेट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, टीवी चैनल को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। आप देखें आईनी तरमीम कैसे की जाती है, बिल कैसे पास कराए जाते हैं। तो इसका मतलब है हारे हुए हैं ना। तो आए इस मुल्क को निकालें। वो अवाम का सबसे बड़ा मसला जो है, ये सिस्टम इस वक्त अवाम का एतमाद खो बैठा है। अवाम मायूस और नाउमीद हो चुके हुए हैं। जो सिस्टम अवाम का एतमाद खो बैठे और जिस मुल्क के अवाम मायूस और नाउमीद हो रहे हों, वो सिस्टम नहीं चलता। और मुल्क को बचाएगा कौन फिर, जब अवाम डिटैच हो जाएंगे? तो इसलिए ये मुज़ाकरात को बड़े चीज़ों में इस हवाले से देखना चाहिए। एक इब्तिदा है पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। तो और उसमें पॉलिटिकल जो हमारे वर्कर्स हैं जो जेलों में मौजूद हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स को वो एक पाकिस्तान दुनिया में जहाँ भी हैं पॉलिटिकल वर्कर एक ताकत होते हैं सियासी।
ان کے ساتھ جو بیہیو کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ملٹری ٹرائل کیا گیا ملٹری کورٹس کے ذریعے، ان کا یہ سارے کا سارا جو ہے اب چھوڑنا چاہیے۔ ٹرائل کو ڈیلے کرنا، بہانے بن گئے، اور اسی طرح سے ایسی ایف آئی آر کاٹنا، ایک میں ضمانت ہو دوسرے میں گرفتار، ایک ہی دن کی 10 جگہ کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں مثلا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے ڈرٹی پریکٹس ہوئی ہے، یہ بہت ہی اس نے عدلیہ کا احترام ختم کر دیا ہے، قانون کا احترام ختم کر دیا ہے، اور پاکستان جنگل بن گیا ہوا ہے۔ اسے ملک بنانا ہے، اسے شہر بنانا ہے، اس جنگل والی کیفیت سے نکالنا ہے پاکستان کو۔ مذاکرات شروع ہوئے تو حکومت کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں سر مذاکرات کی امپورٹنس کے حوالے سے اور ٹائمنگ کے حوالے سے، ایز آف ناؤ 2 سیٹنگز ہوئی ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو آخری سیٹنگ 2 جنوری کو ہوئی، اس سیٹنگ میں جو تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ اپنے مطالبات کو تحریری طور پر حکومت کے سامنے رکھے گی۔ ٹھیک ہے، وہ 2 مطالبات جو ہیں ان کو وربلی بار بار کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن حکومتی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ریٹن آپ ان کے سامنے لے کر آئیں۔ ابھی ایک تو 2 جنوری کو وہ مطالبات ریٹن کیوں نہیں آ سکے، اور ابھی جو ڈیڈ لاک سر دکھائی دے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میری بات سنیں، یہ جو مطالبات ہیں پورے پاکستان کو پتہ چل چکا ہوا ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے حوالے سے، اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کے کیسز میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی ہیں، ان کو چلنے دینا ہے تاکہ اپنا پروسیس طے کر کے سموتھلی وہ باہر آ جائیں۔ اس اور کیا ہے، یہ زبان ہوتی ہے بہت عام ہوتی ہے، لکھا ہوا بہت عام ہوتا ہے، پورے پاکستان میں کہہ رہے ہیں، ٹی وی چینل پہ کہہ نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں اس اگر کمیٹی نے مذاکرات کرنے ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی فریکوینٹلی ملاقاتیں ہونی چاہیے، تاکہ ان کو ڈیلی کی جو بھی ہماری مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھے بات چیت ہو ان کو بتایا جائے، پھر ان سے مزید باتیں پوچھی جائیں آگے کیا کرنا ہے۔ تو یہ نیچرلی ہے یہ، اور حکومت نے وعدہ بھی کیا تھا جو ان کی ٹیم آئی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اتنا ڈیلے ہو رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ چیزیں اپنے کنٹرول میں ملے نا، کچھ تو خود بھی کچھ فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں۔ بس جب آپ کہتے ہیں ملاقات کروائیں گے تو ملاقات کروانا کیا ہے، ڈیالہ جیل پنجاب کی حکومت کے اندر آتی ہے، ملاقات کروا دیں۔ ملاقاتوں میں اتنا ڈیلے، پھر اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں نا۔ سب سے عام پتہ ہے کہ سی بی ایمز، آپ نے سی بی ایم جو ہے ایسے میز لینے ہیں جس سے اعتماد پیدا ہو آپس میں، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، عوام کو بھی ہیل کریں، عوام میں بھی جو اچھی باتیں ہو رہی ہیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ملاقات نہیں کروا پاتے اور ڈیلے ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ گڈ جسٹر دے، اسی طرح سے نئے کیسز نہ بنائے کسی کے اوپر، اب بالکل بند کر دے کیسز بنانا، یہ تو ان کے اختیار میں ہے نا، روک دے تاکہ ایک اچھے پیغامات جائیں۔ اسی طرح سے وہ جو ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو ہراس کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی روک دے، اور جو لوگ بزرگ ہیں، ایلڈرز ہیں، جیسے اعجاز چودھری صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، ان کو پروٹیکشن آرڈر جاری کریں، ان کا حق ہے، یہ رائٹ ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، لیڈی ہیں، باوقار خاتون ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے عمر سرفراز چیم ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کو مثلا دیکھیں لوگوں کے اندر ایک اعتماد پیدا کریں نا۔ پاکستان کے عوام کا اعتماد عدلیہ ہو، مقننہ ہو، پارلیمنٹ ہو، ادارے ہو، ختم ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ مس یوز آف پاور ہوا ہے اور اداروں کا غلط استعمال ہوا ہے، ادارے اپنا استقلال کھو بیٹھے ہیں نا۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ اپنی خود مختاری کھو بیٹھا ہے، استقلال کھو بیٹھا ہے۔ اب وہ ہوتا ہی ہے کہ ملکوں کے اندر بھی، دنیا میں بھی ہے کہ آپ جب پاور کو تقسیم کرتے ہیں تو مقننہ، مجریہ، عدلیہ مستقل ہوتی ہیں، کوئی دوسرا ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا۔ اب آپ کی عدلیہ پیرالائز ہو چکی ہوئی ہے بالکل، اور یہ عدلیہ انصاف نہیں دے سکتی پھر نا۔ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بہتر بنانے کی ضرورت ہے، بڑے کام کرنے پڑیں گے، بڑی ریفارمز آنی پڑیں گی پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو جب مل بیٹھے ہیں تو اس نگاہ سے سوچیں، یہ شکست کا اور فتح کا اور پتہ نہیں آپ لکھ کے لاؤ، یہ کرو، ڈیمانڈ دو، بھائی آپ کے بول رہے ہیں وہاں پر چیخ کے کہہ رہے ہیں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ اور آپ اس لیے میرے خیال میں ان چیزوں پر زیادہ وہ فوکس نہ کریں۔ جب پتہ چل گیا ہے، خان صاحب نے بھی کہہ دیا میری یہ ڈیمانڈ ہے، وہاں جب لوگ جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، پھر اور بھی جو اسپوکس مین ہیں وہ کہہ چکے ہیں، وہاں میٹنگ میں بھی کہہ چکے ہیں یہ ڈیمانڈز ہیں، یہ ڈیمانڈز ہیں۔ تو میرے خیال میں جو کام کرنے چاہیے یہ کہ جی انہوں نے لکھ کے نہیں دیا ہماری، آپ جو کام سی بی ایم شروع کرو، آپ نے بہترین موقع ملا ہے آپ کو چیزوں کو بہتر کرنے کا، دنیا کو اچھا میسج جائے گا پھر۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، عوام کے حقوق کے قاتل ہیں آپ۔ اچھا سر 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تحریک انصاف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مطالبات ریپیٹڈلی وربلی بتا رہے ہیں، تو ریلیکٹنٹ کیوں ہے ریٹن میں دینے میں؟ اور سیکنڈلی آپ کا جو موقف ہے کہ ہم تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے یہی مطالبات ہیں،
آپ کے نزدیک حکومت کیوں چاہتی ہے کہ تحریک انصاف ریٹن میں ہی جو ہے وہ مطالبات دیں؟ دیکھیں بات سنیں، پتہ ہے کیا ہوتا ہے مذاکرات، پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہوگا شملہ مذاکرات کو پڑھیں آپ، مذاکرات پر وہ لے رہے ہیں نا انٹرویو وغیرہ صاحب کے، تو ایک طرف کوشش کرتی ہے مثلا کہ بھائی ان کا اپر ہینڈ ہو بھائی اپر ہینڈ آپ کا نہیں ہو سکتا، آپ شکست کھا چکے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، آپ ملک نہیں چلا پا رہے، آپ سمجھیں اس مذاکرات سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، مطالبات وہاں بتا دیے گئے ہیں، بات ہوگی ہوئی ہے، اس کو آگے لے کے چلو، اسی پہ گھنٹے لگانے دن لگانے آپ نے، پاکستان بچانے کے سوچو، پاکستان تباہی کے دھانے پہ چلا گیا ہوا ہے، دنیا میں پاکستان کا پہلے میں نے کہا امیج کدھر چلا گیا پاکستان کا، دنیا میں کیا باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے بارے میں، دیکھیں نا ان کا ٹوٹلی ڈیٹیچ ہے اپنے ریجن کے معاملات سے بھی اور خطے کے معاملات سے بھی اور پاکستان کے معاملات سے بھی۔ اچھا سر، مذاکرات ان کی کو طرف دیکھنا چاہیے نا، یہ جنگ آپس میں جنگ تک نوبت پہنچ چکی ہوئی ہے، صحیح، حالات اتنے خطرناک ہو چکے ہوئے، تو دیکھیں نا ان کو نہیں چل پا رہا ان سے پاکستان۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، یہ جو مذاکرات کا عمل ہے، آپ کو جو پہلے دو ادوار ہے اس میں حکومتی سنجیدگی کتنی دکھائی دی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں 31 جنوری تک کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، مطلب ریئلسٹک اپروچ ہے کوئی ایسی آپ کے نزدیک؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بھئی حکومت جو ہے اس کو اپنے پاؤں پر تو آپ کو پتہ نہیں ہے، بساکیوں پر کھڑی ہے، یہ بساکیوں کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی، اور جب بساکیوں آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اب فارم 45 سے 47 تک گئے ہیں، آپ عوام میں الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور آپ کو بٹھایا گیا ہے اور آپ وہاں پر کسی اور کے ذریعے آئے ہیں، تو آپ تو وہاں پر پھر ماتحت ہے نا، آپ حکمران نہیں ہیں، آپ غلام ہیں، حقیقت ایسے لگے جیسے ہمیں غلاموں سے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، آزاد نہیں ہے۔ جو ایک ملاقات اتنی ڈیلے کرتے ہیں، وہ سوچیں گے بات کریں گے، وہاں پر ہم پچھلی جب ہم نے ملاقات کی کہ تنگ کمرے میں ملاقات کی، ہم 6 بندے تھے، بندہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، پھر ٹائم کی لیمٹ۔ یہ میرے خیال میں جب مذاکرات دیکھیں جب بات چیت کرتے ہیں تو اوپن جگہ ہوتی ہے، کھلے ماحول میں ہوتی ہے، ایزی ہوتا ہے انسان، اور اب بات چیت کر سکتا ہے، جتنا ٹائم چاہیے ٹائم لے سکتا ہے۔ اب جائیں لمیٹڈ ٹائم ہے، اب ٹائم ختم ہو اٹھے چلے آپ سارے بار، اور ایک بند کمرے میں نہیں جہاں تو بیٹھ بھی نہیں سکتے سارے۔ پھر ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ 31 جنوری تک کوئی پازیٹیو چیز ان مذاکرات سے نکل سکتی ہے؟ مطلب ایک امید ہونا الگ بات ہے، حکومت کو ریئلسٹکلی سنجیدہ ہونا چاہیے، حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے، حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے، حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان میں پہلے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے عوام کو نفسیاتی مشکلات کا ہیل کرے، انہیں سنجیدہ ہو جائیں، اس فرصت کو غنیمت سمجھیں جو عمران خان نے انہیں دی ہے، لہٰذا یہ باتیں کرنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، فری باتیں کرنا فرار ہے، اصل کی طرف آ جائیں۔ تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ وہ بھائی پوائنٹ سکورنگ کر لے گی، وہ سانس اس کو مل جائے گا زندہ رہنے کے لیے؟ نہیں بھائی، آپ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، 25 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک کا، اس کو چلانے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، جہاں پہنچ گیا پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ نہیں تو سر، جو آپ کے کلیمز ہے کہ گورنمنٹ چلے گا جب پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے پاکستان چلائیں گے۔ سر آپ کا جو کلیم ہے کہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ 31 جنوری تک کچھ چیز نکلے گی یا نہیں، کوئی چیز نہیں نکلتی دکھائی دے رہی آپ کو؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں بساکیوں پر ہے نا، بساکیوں پر ہے نا، مجبور ہے نا، کہیں اور سے پاور لیتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے ان کا۔ یہ بتائیں سب کو، پاکستان کے لوگوں کو، کہ ایک ملاقات آپ بڑی مشکل سے کراتے ہیں ہماری جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ بھی بند ماحول میں، ان کو خود پتہ ہے کیسے ملاقات کرانی ہوتی ہے، یہ سارے پاکستان کو پتہ ہے صورتحال کیا ہے، کہاں پاور موجود ہے، اور کس طرح سے یہ بیچارے قیدی ہیں جو ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سر یہ جو تحریک انصاف کی جانب سے اب بات سامنے آ رہی ہے کہ ان مذاکرات کے عمل کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا جانا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے ایک تو، اور سیکنڈلی آپ بھی اس کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ واقعتاً اس ڈائیلاگ پروسیس کا حصہ اسٹیبلشمنٹ کو ہونا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں سیاستدانوں کو اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا چاہیے، انہیں پیدا کرے اپنا کانفیڈنس، اور جو اس کو لے کے آگے چلے، ملک بچانا، بنانا، چلانا، آگے بڑھانا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہی لوگوں نے جب فارم 45 سے 47 تک گئے ہیں تو کسی اور بساکیوں کا استعمال کیا ہے، اور پھر آپ پھنسے ہوئے ہیں، خود ان کا وجدان بھی ان کو ملامت شاید کرتا ہو کہ یار ہم کہاں جا گئے ہیں۔ لیکن وے آؤٹ یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہماری فریکوینٹلی ملاقات کرائیں اور مناسب ماحول میں ہو، پھر اس ملک کو پہلے بنا دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ بھئی آپ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا حرج ہے مجھے بتائیں، تو آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن، کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اس سے کیوں فرار ہے؟ چلیں سر، یہ تو ایک الگ میٹر ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس
یہ جو پارلیز ہو رہے ہیں آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کو اس پروسیس کا حصہ بننا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ تمام کے تمام پاور کے کاریڈور جو ہیں جن کا پاکستان کے حوالے سے ریلیشن ہے، ان سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں. اور ابھی یہ جو اگر آئیں تو بات سنیں نا. میرے بھائی حیدر حیات صاحب، جی سر بھائی دیکھیں، آپ کو پتہ نہیں حکومت کیسی ہے. اس کے اندر جان ہے، اس کی کمر میں طاقت ہے، اس کی ٹانگوں میں طاقت ہے. کمزور ہے نا، کہاں سے پاور لیتی ہے اپنی؟ یہ حکومت کہاں ہے؟ یہ تو بیچارے مجبور ہیں، تو رو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، جن کے جو منصف مزاج آدمی ہیں. اچھا سر، صاحبزادہ حامد رضا پاکستان صاحب کو چلانا ہے تو پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت نے چلانا ہے. بالکل ٹھیک، ان کو مینڈیٹ بھی واپس کرنا ہوگا سارے کا سارا. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کل بات کی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام، عمران خان صاحب ہر صورت جیل سے باہر آ رہے ہیں، آپ کو بھی ایسی کوئی وائبز آ رہی ہیں کہ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اب خان صاحب کے جیل سے باہر آنے میں نہیں ہے، وہ ہر صورت باہر آ ہی رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب پر جتنے کیسز جیلی بنے ہوئے ہیں، سب جیلی کیسز ہیں. وہ جیل میں ہوتا ہے 10 پرچے کٹ جاتے ہیں اس کے اوپر، اور ہر پرچہ جیلی قسم کا ہے، فضول قسم کے پرچے کاٹے ہیں اس کے اوپر. یہی جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، خود پروسیکیوشن کہتا ہے بھی انہوں نے کوئی بینیفٹ نہیں اٹھایا سے، 1 ٹکا نہیں ان کو ملا، آپ نے اس کیس میں ان کو ڈالا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیے گا، ایک تو ڈائیلاگ کا پروسیس ہے جس کا آپ بھی حصہ ہیں، ایک باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک بیک اینڈ پہ ایک اور جو ہے وہ ڈائیلاگ پروسیس چل رہا ہے جس کو بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اگر بشرا بی بی کو بیک اینڈ پہ کوئی بیک ڈور چینل سے مذاکرات کر رہی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ میرے بھائی بات سنیں، یہ سارے پاکستان کا میڈیا بھی عجیب ہے. جب عمران خان صاحب نے اس کو رد کر دیا ہے، کہا کہ نہیں ہے، نیگیٹ کر دیا، ایسی بات ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں اٹھاتے ہیں بار بار اس کو یہ لوگ؟ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ان کی بیوی کو طلاق ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس کے ذریعے بلوار تھے، کبھی کیا، ابھی کہتے ہیں جی وہ مذاکرات کر رہی ہے بیک اینڈ پہ. یار یہ باتیں ایسی نہیں ہیں. پاکستان کے عوام جو ہے نا، جھوٹ سن کے نا تنگ آ چکے ہیں، اسی لیے ہمارا میڈیا عوام میں اپنا اعتماد کھو بیٹھا ہوا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ چونکہ تحریک انصاف کے اتحادی ضرور ہیں لیکن تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، آپ نے یہ فیل کیا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جلدی جیل سے باہر آئے؟ میں جن سے ملا ہوں سب چاہتے ہیں جلدی باہر آئے. جن سے میں ملتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، سارے چاہتے ہیں عمران خان صاحب جلدی باہر آئے. اس میں میں کسی ایسے سے نہیں ملا جو یہ کہتا کہ خان صاحب اندر ہی رہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ ابھی تو چلے مذاکرات کا عمل جاری ہے، اگر یہ مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں تو 31 جنوری کے بعد آپ کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان میں ایک بڑی تحریک چلے گی. دیکھیں نا، اب ان کو موقع ملا ہے اس دلدل سے نکلنے کا، نہیں نکلنا چاہتے. دیکھیں لوگوں کو یہاں نہ لے جائیں نا، پاکستان کے حالات کہاں ہیں، پھر تحریک چلے گی، بہت کچھ ہوگا پاکستان کے اندر. اس لیے پاکستان کے عوام کا اعتماد حاصل کرو، ٹرسٹ حاصل کرو. پاکستان کے عوام کو ڈیٹیچ نہ ہونے دو، نزدیک کرو پاکستان کے ساتھ، اپنے سسٹم کے ساتھ. لیکن اگر آپ ایسا کریں گے، آپ ماریں گے، پھر آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ مجھے بتائیں، کس طرح سے ملک چلے گا؟ یہ یہاں پہنچا ہوا ہے، ان میں اہلیت ہے ملک چلانے کی؟ میرے خیال میں یہ فیلئر کا شکار ہے. ایک آخری بات سن لو میری. جی سر. دیکھیں، جب بھی فیلئر کو ری انفورس کیا جاتا ہے، یہ اسٹریٹجک غلطی ہوتی ہے، بلنڈر ہوتا ہے یہ اسٹریٹجک، اور انہوں نے فیلئر کو ری انفورس کیا ہوا ہے. پی ڈی ایم میں پھر دوبارہ الیکشن ہارنے کے بعد 8 مئی کو 9 مئی کو ان کو دوبارہ انہوں نے 47 فارم کے ذریعے بٹھا دیا، مسلط کر دیا. یہ فیلئر کو انہوں نے کیا ری انفورس کیا ہوا ہے، اور یہ اسٹریٹجک غلطی ہے. اور پاکستان بھگت رہا ہے، پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، اور آپ انجوائے کر رہے ہیں. یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی انجوائمنٹ. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سر. یہ یاشی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی. بالکل ٹھیک سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، علامہ راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی موضوع کے اوپر مزید ڈسکشن کریں گے، کہیں نہ جائے گا. اسٹے ود اس. جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان جو مذاکرات جاری ہیں اس میں ایک ڈیڈ لاک کی سی سچویشن ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کا رویہ سام ہاؤ سنجیدہ نہیں ہے، جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے حکومت پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. کمٹ کیا گیا تھا
کہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کروائی جائے گی، لیکن آج بھی وہ ملاقات نہیں کروائی گی، اور جب تک یہ ملاقات نہیں ہوگی تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہاں پر یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ تحریک انصاف نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ 31 جنوری تک اگر معاملات کسی رخ پر نہیں جاتے تو پھر تحریک انصاف جو ہے وہ زور و شور کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنی تحریک کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ مزاحمتی تحریک ہوگی حکومت کے خلاف۔ پروگرام میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے۔ جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب سب سے پہلے بتائیے گا، تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے کمٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی، ابھی تک کیوں حکومت اس ملاقات کو فیسیلیٹیٹ نہیں کروا سکی؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو حیدر، یہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور صرف ہونے نہیں چاہیے بلکہ کامیاب ہونے چاہیے، چونکہ ہمارے چیلنجز اور بہت زیادہ ہیں، اور اسپیشلی سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، معیشت کے ہیں، اور ہم نے ملک کے اندر اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ملاقات کا مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر ڈیلے کیا ہے، اگر انہوں نے کرانی ہے تو کیوں نہیں کرائی، اس کا تو حکومت کے لوگ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ تلوار نہ لٹکائیں کہ 31 تک اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ ہو جائے گا، پھر وہ حکومت کہے گی چلو پہلے 31 کا انتظار کر لیتے ہیں۔ آپ نے وہ پہلے بہت سی چیزیں آزما کے دیکھی ہیں، اور آپ نے سب کچھ کیا ہے، تو ابھی یہ بھی کر کے دیکھیں، بیکاز انڈر تھریٹ تو بلیک میل ہو کے تو بات چیت نہیں ہو سکتی نا۔ انکنڈیشنل بیٹھ کے ملک کے مفاد میں بات کرنی چاہیے، اور کچھ چیزوں کو ان کو طے کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تحریک انصاف کی مرضی کے مطابق ہر بات ٹھیک نہ ہوئی تو 31 جنوری کے بعد پھر یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح تو ملک ہے، اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب سارے ادارے اکٹھے ہیں، جب عدلیہ موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، حکومت موجود ہے، اور اللہ کے کرم سے معاشی لحاظ سے بہت سی مثبت انڈیکیشنز مل رہی ہیں، سفارتی لحاظ سے بیٹر ہو رہا ہے۔ تو لوگ بھی تنگ ہیں اس طرح کی باتیں کر کرا کے کہ پھر ہم شاید جلغار کریں گے، پھر ہم سول نافرمانی کر دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ماضی میں بھی ہوتا رہا۔ تو میرے خیال میں ان کو بھی تحریک انصاف کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس کو کنڈیشنل نہ بنائیں، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے ان کی میٹنگز، جہاں ضروری ہے وہ کرے، اور پھر لیڈر کو کہیں کہ وہ ان کو امپاور کرے تاکہ یہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے۔ اگر ان کے کوئی کوشچن رکھے تو یہ کہتے ہیں جی ہماری تو کوئی سے نہیں ہے، ہم نے جا کے تو عمران خان صاحب سے پوچھنا ہے۔ تو پھر جو عمران خان صاحب تو جیل میں فیسنگ چارجز، اور اس کے اندر بہت سے ان کے خلاف کیسز ہیں، تو ابھی تو ایک سٹنگ چیئرمین ہے، he should have the authority to and blessing of their founding father کہ جی آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں اور ملک کو آگے چلائیں۔ لیکن سر ہر چیز اگر یہ پوچھ کے ہر روز جائیں گے تو یہ کام ایسے چلے گا نہیں۔ اچھا سر، ایک تو اس میں یہ کہ جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے، ایز پر اسد کیسر صاحب، اور انفیکٹ میں نے عرفان صدیقی صاحب کو بھی سنا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں ہوں تو ان ملاقاتوں کو ہونا چاہیے، آپ ان سے ڈائریکشنز لے سکتے ہیں۔ اور جو آپ نے بات کی کہ ان کو مینڈیٹ دیا جانا چاہیے عمران خان صاحب کی جانب سے، تو یہاں پہ تو پھر پرابلم تحریک انصاف کے اینڈ سے بھی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ کا جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ اس کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے، کیونکہ جو مذاکراتی کمیٹی کے لوگ ہیں وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پرائم منسٹر سے، نواز شریف صاحب سے اور بقیہ لوگوں کو آن بورڈ لینے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو اگر یہاں پہ جو ہے وہ فیصلوں کے لیے انہوں نے مشاورت کرنی ہے بڑوں سے، تو وہاں پہ پھر مشاورت آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا جو یہ ڈیمانڈ ہے وہ بڑی فیئر ہے اور جسٹیفائڈ ہے؟ جی دیکھیں، ہماری جو یہ کولیشن کے جو پارٹنرز ہیں یہ تو امپاورڈ ہیں، ان کو ڈائریکشنز اوپر سے ملی ہوئی ہے کہ آپ نے بیٹھ کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور تاکہ جو آپ کا آئین اور قانون ہے اس کو ساری پارٹیاں مانیں اور آگے چلیں، اور ایک میثاق مفاہمت ہو اور میثاق معیشت بھی ہو، اور ان کے جو ڈفرینسز ادروائز پولیٹیکل ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور سے ان کو اٹھایا جائے اور ضرور کرٹیسائز کیا جائے حکومت کو۔
यही उनको मैंडेट है ना, तो उनको तो बड़ा क्लियर है मैंडेट। लेकिन इनको अगर लेनी है उधर से, देखिए दो चीजों में फर्क है। जो तो कोलिशन गवर्नमेंट है, उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो आजाद है और वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है विद एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, तो उससे भी ये गाइडेंस लेते हैं। लेकिन अपोजिशन का जो लीडर है उसके ऊपर चार्जेस हैं, वो जेल में है, और वो पोजीशन वो एक्चुअली चेयरमैन भी नहीं है। लेकिन इवन देन चूंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि ही इज द लीडर एंड फाउंडिंग फादर, तो इसलिए इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हर रोज आप हमें बताएं और हम जाके फिर ब्रीफिंग लें और फिर जाके फैसला करें। तो इसलिए मेरे ख्याल में दोनों साइडों को ये अंडरस्टैंड करना होगा और कोशिश ये करनी चाहिए कि इन नताइज, इन जो मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकले। अच्छा सर, आपने कहा कि जो गवर्नमेंट की कमेटी है वो एम्पावर्ड है और उसको फुली सपोर्ट हासिल है, लेकिन यहाँ पे उनके मैंडेट को तो यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आपके पास अथॉरिटी तो इतनी भी नहीं है कि आप मुलाकात जो आप कहते हैं आपने कमिट भी किया है उसको फैसिलिटेट नहीं करवा पा रहे, तो आप कल को कोई फैसला होगा उसके ऊपर आप कितने जो है वो खड़े रहेंगे? तो वो तो उनके मैंडेट को यहीं पे चैलेंज कर रहे हैं। देखिए मसला ये है कि जो मुलाकात कराने की बात है वो तो हुकूमत ही की से लेवल के ऊपर है ना, प्राइम मिनिस्टर है और इंटीरियर मिनिस्टर है एंड ऑल दैट। ये तो वो दे स्ट्रेच इट टू फॉर एंड से कि जी नहीं आपको इजाजत नहीं है तो आप मुलाकात नहीं करा रहे। आई कैन अश्योर यू कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यस, सिक्योरिटी अदारों के अपने कंसर्न्स हो सकते हैं स्पेशली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये नहीं है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर तो या मुज़ाकराती टीम कहे कि फैसला ये है कि अभी इनको मिलना चाहिए तो उसके ऊपर कोई और आके उसको रोके। ये तो इस चीज को और ज्यादा सस्पिशियस बनाने के लिए इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। अच्छा सर, अभी तहरीक इंसाफ की जानिब से बातें होना शुरू हो गई हैं कि इस सारे प्रोसेस में तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इनफैक्ट इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेने की बातें हो रही हैं। आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ऑन बोर्ड आने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसको फुली सपोर्ट हासिल है इस्टेब्लिशमेंट की? देखिए ऑफ कोर्स जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सबसर्विएंट है टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट, बट दे आर स्टेक होल्डर्स और दे गिव इन वेरी पोटेंट इनपुट्स। उनके पास सिक्योरिटी की सिचुएशन का भी है, उनके पास आगे क्या होने वाला है, उनके पास ये मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की ये जो पॉलिटिकल पार्टियों की गौर में कुछ लोग बाहर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट्स क्या हो रही है, मनी कैसे ट्रांसफर हो रही है, बाहर से कैसे आ रही है, टेररिज्म के साथ किस तरह के लोगों के लिंकेजेस हैं, वो बहुत कुछ है। तो इसलिए उनको ऑन बोर्ड करना तो जरूरी होता है इन सर्टन एरियाज विच उनको कंसर्न करने हैं। बट हियर हम जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल यकजहती मुल्क के अंदर क्रिएट करने के लिए आप अपना व्यू पॉइंट डिफरेंट तो रख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अभी जो है नाफरमानी की होगी आपकी तहरीक और बाहर से पैसा ना आए और उधर से ट्रंप आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा। मतलब ये सारी अवाम है, विशफुल थिंकिंग है, और इससे एक अनसर्टेनिटी की फिजा को कायम करके आप इकानमी को भी मुतासर करते हैं, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी मुतासर करते हैं, आप लोगों के लिए भी एक मुसीबत और एक ईजान की कैफियत करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल है आपके रवैयों में तब्दीली होनी जरूरी है। आई कैन अश्योर यू कि हुकूमत ने जब ये फैसला किया है और सारी जमातें इन लाइन वहां बैठी हैं, बारिंग दिस वन जमात जो कि अपोजिशन की तरफ है, तो वो सारे कह रहे हैं कि यस मुज़ाकरात होने चाहिए, मुस्बत होने चाहिए और हमें गिव एंड टेक के ऊपर आगे चलना है। उनको एक्सेप्ट करना है हुकूमत को, आइन को और ये जमहूरी अदारों को, और इनको उनको इतनी स्पेस देनी है कि जो अपोजिशन वाले हैं वो इस तरह ना हो कि जैसे पिछले तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सारे PMLN के लीडर अंदर कर दिए थे, तो ऐसे ना किया जाए, बल्कि इनको स्पेस वो मिले जो कि जमहूरी इनका हक है और इनकी बात भी सुनी जाए। अच्छा सर, अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो फिर मामला आगे बढ़ सकते हैं, यानी एक पॉजिटिव जेस्चर उन्होंने इस एंड से दिया है।
لیکن اب حکومتی سنجیدگی کو وہ ریلیٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ جو ملاقات والا معاملہ ہے 2 جنوری کو لاسٹ سٹنگ ہوئی, اب ایز آف ناؤ ابھی تک وہ ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا چکی اور 5 دن جو ہے وہ گزر گئے ہیں. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں, ہم وربلی بار بار کمیونیکیٹ کر چکے ہیں کہ ہم 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا قیام چاہتے ہیں اور جو اسیران ہیں ان کی رہائی, یہ ہمارا جو ہے وہ مطالبہ ہے. آپ بتائیے گا کہ آپ یہ جو تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ یہاں پہ پھر ہمیں حکومتی سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی, یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈلی حکومت کیوں زور دے رہی ہے تحریک انصاف کو کہ وہ یہی مطالبات جو وہ ریپیٹڈلی جو ہے وہ بتا چکے ہیں ان کو ریٹن فارم میں ہی جو ہے وہ سبمٹ کریں ان کے سامنے؟ جی دیکھیں اس میں کیا حرج ہے اگر ان کی کنونسڈ ہیں کہ جی یہ ہمارے مطالبات ہیں اور یہ پیرامیٹرز ہیں جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو لکھ کے دے دیں. دے مے ایگری دے مے ناٹ ایگری, وہ آگے سے اس کی کاؤنٹر آرگومنٹ دے کے اپنا کوئی ایک ریشنل دیں گے جس کو اپوزیشن پھر کنسیڈر کر سکتی ہے, اور دے مے ایگری اور مے ناٹ ایگری آن دس. لیکن آپ مطالبات وہی ہونے چاہیے جو ریزنیبل ہوں. آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں, جوڈیشل کمیشن جو ہوتا ہے وہ پریلیمنری ایک سٹیپ ہوتا ہے. آپ کا کوئی معاملہ ہوا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کون کلپریٹ ہے تو آپ اس کے جوڈیشل کمیشن, اس سے بعد پھر بڑھ کے جب جوڈیشل کمیشن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ انوالو ہیں تو پھر آگے عدالتوں میں کیسز جاتے ہیں, تو پھر آنریبل ججز اینڈ کورٹس یہ ساری وٹنسز دیکھ کے فیصلہ کرتی ہیں. ابھی تو ایک سٹیپ آگے چلے جا چکے ہیں, مطلب یہ کیسز سارے عدالتوں کے اندر ہے, وکیل ہے, لوگوں کو بولنے کا حق ہے, آپ کا دفاع بھی ہے تو آپ کا پروسیکیوشن بھی ہے. تو ابھی پھر جوڈیشل کمیشن لیٹ سے آپ کو لوگوں کو سزا بھی ہو گئی ہے تو جوڈیشل کمیشن پھر پیچھے کیا کرے گا؟ ابھی تو سزا تو عدالتوں نے دی ہے, اور ملٹری کورٹ سے جو پنشمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر ریویو کا ان کے پاس حق ہے, اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. آلریڈی مرسی کے اوپر ہی کچھ لوگوں کو جو چیف آف آرمی سٹاف نے چھوٹ دی ہے تھنکنگ کہ جی ٹھیک ہے کیس کی نوعیت اس حد تک تھی تو اس کے اندر کوئی معافی کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے تو انہوں نے کر دی ہے. اور باقی لوگوں کی اپیل میں اگر کیس سٹرانگ نہیں ہوگا تو ان کو بہت چھوٹ ملے گی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر. تو اس لیے یہ پہلی رٹ لگانا آئی تھنک اس کے اندر ایک دن کے اندر آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے, اور دین سی دی رسپانس کی حکومت کیا کہتی ہے. پھر حکومت کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہوگا کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے. یہ تو زبانی کلامی باتیں ہیں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو اپنے طور کے اوپر چھوڑے اور وٹ ایور. تو آئی تھنک لکھ کے اگر دینے کی بات ہے تو دے دینا چاہیے, اور حکومت اس کا لکھ کے جواب بھی دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب میرے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں نہ جائے گا, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سمجھتے ہیں کہ جس پیس کے ساتھ یہ پروسیس آگے چل رہا ہے, اگر یہ اسی پیس سے آگے بڑھتا ہے تو 31 جنوری تک کوئی نتیجہ خیز معاملات کی طرف بڑھ سکتی ہیں چیزیں ان ڈائیلاگ کے؟ دیکھیں اٹ ڈیپینڈز حکومت اپوزیشن کے جو اپنا رویہ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ جلدی چاہتے ہیں. یہ ایکچولی دے آر ڈریگنگ فیٹ کہ 20 جنوری کو ادھر سے امریکہ میں پریزیڈنٹ چینج ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے, تو یہ آگے کرتے ہیں. تو میرے خیال میں باہر کی طرف نظریں اٹھا کے اگر آپ دیکھ رہے ہیں آن ون سائڈ یو ہیو بین سیئنگ ایبسولوٹلی ناٹ, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ملکوں کو ناراض کرنے کے لیے. تو ابھی جب یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو خود حل کریں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ادھر سے دیکھیں گے وہ کیا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ تضاد کا شکار ہے اپوزیشن, اور ان کو چاہیے کہ اور میں ایماناً یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اپنے طور کے اوپر یہ لکھ دے دینا کہ اوکے یہ ہمارے مطالبات ہے, اور حکومت کا سن لیں اور بیٹھ کے بات کریں اور کسی ٹرم پہ آ جائے اور کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایفیکٹو قسم کی اپوزیشن کریں گے پارلیمنٹ میں, سینٹ کے اندر, اور ہم اپنا بجائے اس کے کہ تو میں کرنے کی جائے اور ایک دوسرے کو برا, اور باہر سے جو قراردادیں منظور کرائی جائیں اور IMF کو کہا جائے کہ آپ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. آئی تھنک کہ اگر یہ اپنا مینیفیسٹو دیں کہ ہم آگے آ کے کیا کریں گے, یہ بتائیں کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے, مرکز میں کیا کیا ہے, اور 11 سالوں میں KP میں کیا کیا ہے,
اور لوگوں کو کنونس کریں کہ اگر ہم آ گئے تو پاکستان کی صورتحال بدل جائے گی, اور اس کے اوپر یہ کام کریں تو لوگ ان کو میرٹ کے اوپر دیکھنے کو تیار ہے. صرف اس لیے کہ نہیں ایک کالٹ ووٹ ہے اور ایک فین گروپ ہے تو اس کے ان کا یہ دل ہے کہ یہ ہو جائے. ایسے سیاست کے اندر مشکلات ہوتی ہیں, بیکاز آپ کی جو قومی سلامتی ہے اس کی بڑی جہتیں ہیں. آپ کو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بنیاد کیا ہے, کرنا کیا ہے, ہونا کیا چاہیے. تو میرے خیال میں پیور پالیٹکس کھیلی جائے اور پیورلی اپنی جو کارکردگی ہے اور جو فیوچر کا آپ کا ویژن ہے اس کے اوپر لوگوں کو کنونس کیا جائے اور جینوئن ووٹ حاصل کیے جائے, اور پھر آپ حکومت میں آئیں اور پھر آپ کے اندر استطاعت ہو کہ آپ ڈیلیور بھی کر سکے اس کے مطابق. آپ تو بہت زیادہ لمبے چوڑے وعدے کر کے پتہ نہیں 40 لاکھ گھر ہوں گے یا 1 کروڑ ملازمتیں ہوں گی یا وائس ورثہ, اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ ساری چیزیں بغیر سوچے سمجھے تھی نا. آپ ان کو اٹینیبل آبجیکٹیو سامنے رکھیں اور آپ یہ دیکھیں, لیکن ماضی کی آپ کی کارکردگی سامنے آئے گی. دوسری جماعتیں بتاتی ہیں ہم نے تو کنیکٹیوٹی میں یہ کیا, ہم نے تو موٹر ویز بنائے, ہم نے تو ٹیلی کمیونیکیشن میں یہ کیا, ہم نے تو انرجی کی کرائسس کو حل کیا, ہم نے تو دہشت گردی کو ختم کر دیا تھا, ہم نے تو, اور آئندہ ہم اس کو وہ جو کہتے ہیں نا شاندار پاکستان کی ون ون سچویشن کا اگلا ویژن دے رہے ہیں, اس میں کیا کیا کرنا ہے. آپ اس طرح کی کوئی چیز کریں نا. پنجاب میں مریم نواز اپنے طور کے اوپر کام کر رہی ہے, دکھا رہی ہے کیا ہوا, آگے کیا کرنا ہے. سارے صوبوں میں اپنا اپنا ایک ویو پوائنٹ دے کے آگے چلے. صرف یہ ضد کہ اس حکومت کو ہٹنا چاہیے اور ہمیں آنا چاہیے, یہ میرے خیال ہے کہ کبھی بھی مناسب نہیں ہے. بلکہ کوئی بھی حکومت فرشتوں کی نہیں ہے. آپ کی گفتگو سے پھر میں سر یہ اخذ کروں کہ آپ کو 31 جنوری تک ایٹ لیسٹ ان مذاکرات سے کوئی حل جو ہے وہ نکلتا دکھائی نہیں دے رہا. جی میرے خیال میں اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ تو مجھے مشکل لگ رہا ہے. اچھا مشکل لگ رہا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ ملکی سیاست میں بڑا کلیدی رول رہا ہے. اگر ہم ملکی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں, آپ نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے پبلک آپ کو ووٹ کرتی ہے, آپ آئیں آ کر حکومت کریں, موجودہ سینیریو میں اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو عمران خان صاحب کے لیے کوئی سپیس دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ اور اسپیشلی آرم فورسز اور اسپیشلی آرمی کو, اس کی لیڈرشپ کو متنازع بنایا. سب سے پہلے اس وقت جب یہ کہا کندھوں پہ ہاتھ لگ کے کہ وہ آنے والے ہیں اور ہم جو ہے اس وقت دیکھ لیں گے, اور پھر کام ایک پیج پہ ہے, اور پھر فوٹو ریلیز کیے. آج میں ڈی جے عیسائی کے ساتھ بیٹھا ہوں, آج میں اس سے بیٹھا ہوں, اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد پھر جب انہوں نے اگلا نو کانفیڈنس ہوا تو پھر یہ کہا کہ انہوں نے تو مجھے کرنے ہی کچھ نہیں دیا, یہ تو میری بات ہی نہیں مانتے تھے, یہ تو سب کچھ یہی ہو رہا تھا. اور پھر ان کو برا بلا اور گالیاں آلموسٹ دینی شروع کی. ان کو کہا میر قاسم, میر جعفر, یہ تو جو ہے بالکل اینیملز ہیں وغیرہ, جو تاریخ میں کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوتا. تو آپ نے ان کو کنٹروورشل وہ بنایا. تو ابھی میں کہتا ہوں کہ ایون دین جو اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کی لیڈرشپ ہے اس کو عظمت کا ثبوت دینا چاہیے, اور اگر ان کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی آئے تو افواج پاکستان کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہی ہونا چاہیے, ایبسولوٹلی پیچھے ہٹ کے, اور سب تاکہ جتنی عزت حکومت کی پارٹیاں آپ کی کریں اتنی, اگر اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی عزت اپوزیشن کی پارٹیاں بھی کریں. یہ مطمع نظر ہونا چاہیے, اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ دونوں طرف سے کانفیڈنس ون کیا جائے, اور وہ مشکل نہیں ہے آپ اگر اس پہ کریں. لیکن اس کے اوپر ان جماعتوں کے رویوں کا بھی ہے. اگر یہ باہر بیٹھ کے تو نیریٹو بنائیں اور وہاں سے اپیلیں کریں کہ آپ حکم نہ مانیں, فوج میں صرف ایک بندہ خراب ہے وہ سالار ہے, باقی سب فوج ٹھیک ہے, میوٹنی کی کالز دے, آپ ان نیریٹوز کے پیچھے چلے, آپ بلو دی بیلٹ ہٹ کریں, تو آپ دیکھیں کہ اس کو کون سی فوج ہے, کون سا ملک ہے جو ڈائجسٹ کرے گا. تو میرے خیال میں بال از ان دی کورٹ آف تحریک انصاف, اپنے رویے میں چینج کرے, اپنے آپ کو بہتر پولیٹیکل حدود و قیود کے اندر رہ کے اور یہ سارا وہ کریں, تو آئی ایم شور کہ ان کے لیے اسپیس پولیٹیکل بنتی ہے. لیکن اگر یہ کنفرنٹ کریں گے اور سینگ اڑائیں گے
ہر کسی کے ساتھ جوڈیشری حق میں فیصلہ کرے تو بلے بلے، اور نہ کرے تو آپ اس کو آڑے ہاتھوں لیں، بلکہ پولیٹیکل یعنی جوڈیشری کے اندر بھی پولیٹیکل گروپس بنانے کو انکریج کرے. اور آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس جو آؤٹ گوئنگ تھے وہ ان کے خلاف کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا، کتنا وہ ایک کی بیکری میں گئے تو اس بیکری کے پیچھے اور اس طرح کر باہر اندر، یہ وہ باہر گئے فائز عیسیٰ صاحب تو ان کے ساتھ کیا کیا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ سیاسی کلچر کا حصہ ہے؟ یہ تو غنڈہ گردی ہے. اور یہ جو اندر آپ کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں اور ہم کفن لے کے آ رہے ہیں، مریں گے یا مروائیں گے، تو یہ پروٹیسٹ ہے، یہ بغاوت ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں سے اجتناب کر کے ہی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، And I hope and pray کہ good sense prevails. بالکل ٹھیک. اچھا سر، آخر میں بتائیے گا، آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ تحریک انصاف سام ہاؤ ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس ہولڈنگ ٹائم کے اوپر بھی امیدیں لگا کے بیٹھی ہے کہ وہ 20 جنوری کو آئیں گے، اس کے بعد شاید چیزیں ان کے اینڈ پہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ اوتھ لینے کے بعد، آفس سنبھالنے کے بعد اس کو سیریسلی دیکھیں گے اور تحریک انصاف کی امیدیں جو ہیں یہ کہیں پوری ہوں گی، اور ایز آف ناؤ بھی پاکستان کے اوپر کوئی پریشر ہے عمران خان صاحب کو لے کر عالمی سطح پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جیسا ملک جو بڑا امپارٹنٹ ملک ہے، سپر پاور ہے، اس کے پاکستان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنے انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہمارا واسطہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے، ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ کسی ایک پارٹی یا انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہے. یہی چیز چائنا ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، اس کے اندر کوئی بھی آج آرمی کی گورنمنٹیں آتی رہی، سول کی آتی رہی، عمران خان صاحب آئے، نواز شریف صاحب آئے، بے نظیر بھٹو، ہر کسی کے ساتھ ان کا ملک کے ساتھ کنٹری ٹو کنٹری ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک کہ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہے اسٹریٹجک اور اس ایریا کے وہ دیکھیں گے. وہ یہ نہیں کریں گے کہ ابھی حکومت میں کون ہے، اس کو راضی کرنا ہے، کل حکومت بدلے گی پھر کیا ہوگا. تو وہ اپنے وہ دائمی جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اور اگر وہ کسی لحاظ سے دوسرے ملکوں میں مداخلت کی ایک امیچور حرکت کرتے ہیں، جو کہ دنیا میں اس کی بھی مثالیں موجود ہیں، تو اس صورت کے اندر پاکستان ایک زندہ قوم ہے، اپنی گورنمنٹ ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نا کہ نیوکلیئر کے اوپر بھی پریشر تھا، مت دھماکے کریں ہم، تو وہ بھی ہم نے ڈینائی کیا. پھر آپ کا یہ جو ڈاکٹر ایک آفریدی ہے جو اسامہ بن لادن کے اس کے سلسلے میں ادھر ہے، اس کے اوپر بڑا زور دیا کہ اس کو چھوڑے اور ادروائز یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو مطلب ہے جہاں قوموں کی اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ بھی نہ کہیں لیکن اپنے پرنسپلز کے اوپر قائم بھی رہیں. بالکل ٹھیک. تو میرا تو خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ امریکہ آؤٹ آف دی وے پریشر ڈالے کسی ایک انڈیویجول. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.